पाकिस्तान को मौजूदा माशी, सियासी और समाजी बुरहान से किस तरह निकाला जा सकता है? हाउ वी कैन पुल पाकिस्तान आउट ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल टर्माइल। ये है मेरा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ अपने व्यूअर्स से कि आखिर तक जो है ये देखेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे ये भी शेयर करता जाऊँ कि आज 2 अप्रैल 2024 है, रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं और रमज़ान मुबारक के हमने 22 रोज़े कंप्लीट कर लिए हैं और 23वें रोज़े के लिए जो है हम सहरी के लिए थोड़ी देर तक वो जा रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस लेक्चर को एंड तक देखें, कमेंट करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। और आपसे ये भी शेयर करता जाऊं कि मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये लेक्चर्स सुनने के लिए आप यूट्यूब पे जस्ट लिखें कि प्रोफेसर शकील अब्बासी, मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे। मैंने अपने लेक्चर्स में बड़े इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें इन्फ्लेशन क्या होता है, इसकी किस्में कितनी हैं, यानी ये एक जनरल टॉपिक है जो पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट, टीचर, उनके लिए बड़ा यूज़फुल है। और पाकिस्तान के हवाले से ये इसके काजेज़ क्या हैं और इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मुझे क्रेडिट जाता है, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने पब्लिक ओपिनियन जो है वार किया है और पीडीएम की गवर्नमेंट में मौजूदा आर्मी चीफ ने जो है ये जो स्टेप्स लिए हैं स्मगलिंग को कंट्रोल करने के, और ये जो सारे मैंने वहाँ पे वो सजेस्ट किए हैं और भी लोगों ने किए होंगे, और उसकी वजह से आज वो मोर देन $100 बिलियन जो है ना वो हमारी जो ये शॉर्ट रन जो स्टेप्स थे उसकी वजह से जो है वो उसमें हमारा वो फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। इसी तरह मैंने सर्कुलर डेट क्या है और सर्कुलर डेट पाकिस्तान में उसके काजेज़ क्या हैं और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा इशू है, आगे चल के हम इसे डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो है ये मैंने बजट क्या होता है उसकी पूरी हिस्ट्री बताई है और फिर जो है पाकिस्तान के रेफरेंस से तो उसका एनालिटिकल स्टडी किया है। और इसी तरह मैंने अपने जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो अगर डिटीरिएट होती हैं, डेप्रिशिएट होती हैं, तो उसकी कास्ट किस तरह जो है हम पे कर रही हैं। जो मैंने मरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसको जो बनाया गया है, जो उस डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक बहुत पावरफुल जो है प्रोग्राम है। फिर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है जो ट्राली जो है जो एबटाबाद में जो है वो लिफ्ट जिसे कहते हैं, ट्राली लिफ्ट जो है, और ये जो एक वाक़या हुआ था जिसमें पूरी हमारी आर्मी और जो है जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी रेस्क्यू करने के सिलसिले में, मैंने उससे काफ़ी अर्सा पहले ही कहा था कि यहाँ पे कोई प्रीकॉशनरी मैयर्स नहीं है, कोई मिस हैप होता है। तो इसी तरह जो है मैंने यहाँ इस्लामाबाद जो है ना, मारगला हिल्स जो है ना, ये इसको बचाने के सिलसिले में, बनी गाला के बारे में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है बनाने के सिलसिले में, या और जो है जंगल बचाने के सिलसिले में, या वहाँ पे वो उसको इम्प्रूव करने के सिलसिले में बड़े पावरफुल जो है ना मरी के बहुत सारे ऐसे स्पॉट जो हैं, नए स्पॉट जो हैं मैंने पिन पॉइंट किए हैं कि किस तरह इनको डेवलप किया जा सकता है नेचुरल फार्म में। तो एजुकेशन पे बहुत सारे ऐसे किए हैं, पेंशनर्स इश्यूज़ पे जो हैं वो किए हैं। बहुत पावरफुल जो है ये प्रोग्राम है, आप ज़रूर देखें। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अब आती हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है ये डियर व्यूअर्स कि पाकिस्तान के मुआशी, सियासी और समाजी जो इश्यूज़ क्या हैं इनको देखना पहले जो है एक डॉक्टर जिस तरह देखता है कि ये इशू क्या है इसकी बॉडी में, ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स और एक ह्यूमन बॉडी में स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है। कि एक डॉक्टर के पास जाती हैं तो आप बताते हैं कि अच्छा मुझे आज ये बुखार है, मेरा पेट दर्द हो रही है, सर दर्द है, मेरी आंखें दुख रही हैं, ये सारी सिम्टम्स होती हैं किसी बीमारी की। और डॉक्टर जो है इन सिम्टम्स की बेस पे आंखें टेस्ट करवाता है, फिर जो है डायग्नोज करता है, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन होती है और उसके बाद जो है बाज़ हालात में वो बीमारी इस तरह की होती है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसी तरह इकोनॉमिस्ट जो हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट किसी भी हुकूमत की जो है इकानमी जो है उसके इश्यूज़ क्या हैं, उसके इंडिकेटर्स हम कहते हैं इकोनॉमिक्स की ज़बान में। तो आज के जो है वो ये जो आपके सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो हैं ये तीनों जो है इनको बाइफरकेट करना, सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाज़ इश्यूज़ जो है वो है, लेकिन बहरहाल इकोनॉमिक जो इश्यूज़ जो है डोमिनेट करती हैं, लेकिन जनरली लोग ये समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं उसको भी यानी अलग नहीं कर सकते आपके। जिस तरह आपकी जो है ह्यूमन बॉडी में कुछ नफ्सियाती इश्यूज जो हैं आप उनसे अलग नहीं कर सकते। बाज़ वक़्त आपको कोई बीमारी नहीं होती और आपका नफ्सियाती मसला होता है, वो भी डायग्नोज करना पड़ता है। तो इसी तरह आपके सियासी जो इश्यूज होते हैं ये आपके नफ्सियाती
اور جو آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کچھ فلاز ہوتی ہیں، وہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ تینوں چیزیں جو آپ کے سوشیو پولیٹیکل اور اکنامک جو ہیں، یہ مل کے جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کو جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہیں. تو بہرحال پہلی بات جو ہے نا، یہ میں آپ سے کرتا چاہوں کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں آج جو ہے نا، آفٹر 76 ایئرز آف انڈیپینڈنس، پاکستان کی جو ہے پوزیشن جو ہے وہ انتہائی خطرناک جو ہے وہ ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس جو ہے ایک مریض جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اسے وینٹیلیٹر پہ جانا پڑے گا، ایمرجنسی میں یہ کرنا پڑے گا. آج پاکستان کی معیشت اسی سٹیج پہ پہنچ چکی ہے. یہ کیوں یہاں تک پہنچی ہے 76 ایئرز میں، یہ الگ کہانی ہے. یہ میں کوئی لیکچر الگ دوں گا، اس کے کازز کیا ہیں، چونکہ یہ پھر جو ہے میں اس پہ بات کروں گا تو یہ بہت لمبی کہانی ہے. ہمارا وہ یہ سجیسشن جو ہیں وہ جو یا سولوشن جو ہے نا، اس میں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وجوہات کے ہیں. لیکن آج جو ہے ڈائریکٹ آج جو ہے پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہاں جی ہم سجیسٹ کریں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے، اس بحران سے، اس کرائسس سے. تو یہ انڈیکیٹرز ہوتی ہیں، ہمیں وہ جو اکانومسٹ کہتی ہیں انڈیکیٹرز پہ اگر جاتی ہیں تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ جو ہے کم ہو گئی ہے 2022-23 میں جو ہے یہ کم ہو کے جو اکنامک سروے جو ہے آیا ہے پاکستان کا، میں وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ پک کیا ہے، یہ $368 بلین سے جو ہے کم ہو کے $341 جو ہے وہ ہو گئی ہے. دس از امیزنگ کہ دنیا جتنی ہے، ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں جو پاکستان کے ہم عمر ہیں، سیم ایج جو ہے وہ پیئر ایج آپ کہہ سکتی ہیں، انڈیا ہے، چائنا ہے، آپ کے اسرائیل ہے، یہ ساری ان کی جی ڈی پی جو ہے نا 17,000 ٹریلین جو ہے وہ چائنا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی بن گئی ہے. اسی طرح انڈیا جو ہے وہ ایک 10 ایمرجنگ اس میں ہے. تو پاکستان کی جی ڈی پی کم ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا کمپیریزن جو ہے یہ بات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. جی ڈی پی ہماری کم ہوئی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ دنیا میں 6%، 5% یہ چل رہا ہے جو ہے جو ڈیولپنگ ایمرجنگ کنٹریز ہیں. پاکستان کا گروتھ ریٹ 0.2% جو ہے وہ ہوا ہے. اور انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائز کنٹری اور نیوکلیر کنٹری ساری باتیں ہیں کہ انڈسٹریل سیکٹر کا جو ہے گروتھ ریٹ وہ -6 ہو گیا ہے. تو سیونگ ریٹ آپ کا جو ہے یہ 9% ہے اور وہ 11% بھی بتا رہے ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی جو ہے یہ جی ڈی پی کا جو ہے نا 15% ہے. یہ سامنے گیپ نظر آ رہا ہے. یہ آگے جو ہے انالائز کریں گے تو یہ سیونگ کم ہو رہی ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی سیونگ ریٹ جو نیشنل سیونگ ریٹ 35% ہے، چائنا کا 45% ہے. ہمارے ہاں جو کنزمپشن جو ہے ایم پی سی اکانومسٹ کہتی ہیں وہ 0.93% ہے. یعنی سارا خرچ کر دیتی ہے. جو سیونگ ہماری جو ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے. وہ تو یہ جو ایکسپورٹ ہماری $27 بلین سے کم ہو کے جو ہے یہ $22 بلین پر اینم ہے. امپورٹ جو ہے ہماری یہ $68 بلین سے کم ہو کے $42 بلین رہ گئی ہے. ان امپلائمنٹ جب کہ یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں لیکن ان امپلائمنٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ بڑھ گئی ہے. اکنامک سروے تو کہتے ہیں اگر اس پہ کہیں کہ 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ جو ہیں لوگ بے روزگار ہیں. لیکن آپ کے ویسے فری لینس اکانومسٹ کہتے ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اگر اس کے بیس پہ جو وہ کیا جائے تو یہ تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ جو ہیں، جو کریم آف دا نیشن، جو ڈاکٹرز اور انجینئرز جو ہیں نا، 50,000 سے زیادہ تو ہمارے انجینئرز جو ہیں نا وہ بے روزگار ہیں. اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمارے وہ باہر بھاگ گئے. میرے خیال 50-60 کیا نام ہے ہزار ڈاکٹر جو ہیں. اسی طرح 70 to 80,000 جو ہیں انجینئر جو ہیں فارن چلے گئے ہیں. یہ اسکلڈ ورکر یہ اکنامک ڈیولپمنٹ میں یہ جو ہے رول پلے کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ان امپلائمنٹ انفلیشن ریٹ آپ کا مور دین 50% ہو گیا. اکانومسٹ اکنامک سروے تو کہتا ہے شاید 36%، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی سی پی آئی جو ہے یہ ابھی آپ سروے آئے گا میرا خیال ہے 1-2 ماہ تک، وہ دیکھیں گے آپ کا 50 to 60% ہے. ہاریبل ہے. اور اسی وجہ سے لوگ دیکھیں نا خودکشی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، کچھ بھاگ رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ انفلیشن انویسٹمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز آپ کے یہ سارے پاورٹی 2.15 جو ہے ڈالر پر ڈے پر ایڈلٹ کے ڈیفینیشنز کے حساب سے 1 کروڑ 7 لاکھ جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں. یعنی آپ کے
60 to 65% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन जो 21% हुआ करती थी वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है। ये ड्यू टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे रीजंस हैं। उसी तरह आप ये यानी ये देखें, ये सारे इंडिकेटर्स आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका कुछ कम हुआ है, लेकिन पॉपुलेशन आप जो है ना 24 करोड़ या वो कहती हैं जो सेंसस है, लेकिन ये 25 करोड़ से भी जो ज़्यादा हो चुकी है। तो ये मैन और बहुत सारे अगर जाए डिटेल में तो बहुत सारी बातें हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो हार्डली 7 जो है वो बिलियन जो है वो डॉलर है, और वो भी मांगे हुए कोई सऊदीया जो है वो डेवलपमेंट फंड उन्होंने रखे हुए हैं। इसी तरह आपके जब कंपैरिजन करती हैं तो अफगानिस्तान के 9 बिलियन डॉलर हैं रिजर्व। तो ये हमारी बहुत इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत पुअर हैं। इसी तरह अगर आप सोशल इंडिकेटर्स पे अगर जाएं तो वो भी हमारे, मसलन करप्शन जो है एक एलिमेंट है, तो ट्रांसपेरेंसी उसके हिसाब से 140 हमारा जो है वो जो सॉरी हमारा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से हम जो हैं वो मोस्ट डिसऑनेस्ट जो है वो लोगों में शामिल होती हैं। इसी तरह अगर वो इसराइल के साथ अगर आप वो जो है मुवाजना करें तो वो मेरा ख्याल है 36 पे होता है, और हम जो है वहाँ ऑनेस्टी पे बहुत पीछे 140th मेरा ख्याल है पोजीशन है जो है दुनिया में, वो मोस्ट डिसऑनेस्ट जो है वो लोगों में शामिल है। तो ये हमारी जो पोजीशन है सोशली और मुल्क के अंदर भी देखें कि ये क्या डिसऑनेस्टी नहीं है कि फसी बुखारी साहब ने, मेरा ख्याल है ये बहुत पुराना डाटा है कि उस वक्त कहा था, फसी बुखारी नैब के जो चेयरमैन थे, और वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है स्टेटमेंट दी थी। सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में डियर व्यूअर्स के 12 अरब रुपया 12 बिलियन रुपीस डेली करप्शन होती है या टैक्स एवेजन होता है। और ये इप्सास एक जो है ना फ्रेंच बेस्ड जो है रिसर्च ये जो है ये कंसल्टेंट जो है ये एक अदारा है, इनका कहना है कि तकरीबन 5 सेक्टर जो है ना आपके 310 बिलियन ये जो है ना ये चोरी करती हैं। 310 जो है पाकिस्तान में, ये 5 की जो उन्होंने स्टडी की है। कौन सा है ये क्या नाम है, फार्मास्यूटिकल, प्रॉपर्टी वाले हैं, 2 पीपी और 3 टीटी जो है ना ये पीपी, और ट्रिपल 3 टायर टोबैको टी। खाली टायर से जो है ना 90 बिलियन जो है वो जो है हमें रेवेन्यूज कम होती हैं और स्मगलिंग और हमारी इकोनॉमी को लॉस हो रहा है। इसी तरह टी का जो है ये मेरे ख्याल है कोई 30 बिलियन जो है वो है, और तो ये टोबैको से भी इतना ही, तो 60 to 70 बिलियन जो है हमें लॉस हो रहा है। तो ये है आपके सोशल इंडिकेटर्स। सोशल इंडिकेटर्स हमारे ये भी हैं कि रमज़ान अल मुबारक में हमारे स्टॉक जो होल्डर्स जो है यानी वो प्रॉफिटियरिंग करती हैं, ये केला, खजूरें, हर चीज़, एक तो डिमांड बढ़ती है और दूसरा ये छुपा लेती हैं और रमज़ान से पहले ही, और रेट ये इन्फ्लेशन जो है ना आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन जो है क्रिएट करती हैं, स्मगलिंग भी जारी होती है हर चीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ मिल्क प्रोडक्शन में पाकिस्तान 5वें नंबर पे, और दूध खालिस नहीं मिल रहा, सारा केमिकल वाला आप रोज़ाना सुनती हैं, और फूड अथॉरिटी वाले भी थक गए हैं, और होटल वाले, और यहाँ पे गद्दे का गोश्त और रोंड का गोश्त, ये हमारी अखलाकी सोशली यानी टैक्स देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। कसम उठा के जो है ना वो कोई जो सियासी लोग हैं वो भी जो है ना वो असासे उनके देखें। और पनामा केस में जो है ना 200 बिलियन का पाकिस्तान में था, 2-3 बंदों को पकड़ा है, वो भी उनको भी छोड़ दिया। मियाँ शहबाज शरीफ वो जो पनामा केस में डिस्क्वालीफाई, वो भी ठीक है, वो भी नहा धो के हो गए हैं। ये सियासी लोग माइंड करेंगे, लेकिन ये बातें करना पड़ती हैं, सबको पकड़ना चाहिए था, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो असासे हैं और ना टैक्स देती हैं, और किस तरह इकट्ठे किए हैं। नंबर 2 ये प्रॉपर्टी माफिया, इन्होंने जो अरबों रुपए लूटे हैं लोगों ने, ऑटोमोबाइल्स वालों ने लूटी हैं ये जो है। तो ये आज जो हम खा रहे हैं, तो ये हमारी इंडस्ट्री इसीलिए नहीं चल रही। ये देखें, ये सोशल डायमेंशन है, इकोनॉमिक फ्रंट भी है ना, टैक्सेस ये है। सोशल डायमेंशन ये है कि मेरे व्यूअर्स, मेरे भाइयों, जब आप जाती हैं मार्केट में तो मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें आप खरीदते कोई नहीं है। क्यों नहीं खरीदते? इसलिए नहीं खरीदते कि उसमें कोई वो आप कहेंगे गड़बड़, ये चलेगी नहीं, क्योंकि बेईमानी होती है। जो चीज़ जो आटे के अंदर पता नहीं बुरादा डालती हैं, इसी तरह वो जो तो हर चीज़ के अंदर वो मिलावट कर रही हैं। हमारे जो है कपड़ा है वो उसकी क्वालिटी, अगर क्वालिटी अच्छी है जो ब्रांडेड है, तो वो इतना महंगा है पाकिस्तान में
کیونکہ جو انڈسٹری ہے آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہے یہ میں آپ کو گل احمد کی 2022 میں جو ہے یہ پروفٹ ہے میرا خیال ہے 7 ارب جو ہے، سوزوکی کمپنی کا یہ 5 ارب ہے، لیکن کیا ہے سوزوکی کمپنی والے جو ہیں ایک یہ نہیں اتنی اخلاقی معیار گر چکا ہے کہ ایک اسٹیپنی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، گاڑی جو ہے وہ 30 لاکھ کی دے رہی ہیں۔ اور یہ جو گل احمد اگر آپ جائیں کاؤنٹر پہ تو وہ کیا ہے لفافہ 65 جو ہے روپیز کا، وہ کہتے ہیں اچھا جی 7 لفافہ لگانا ہے، یہ معیار ہمارے انڈسٹریلسٹ کا ہے۔ اور وہ پھر کہتے ہیں مارے گئے ہیں، جو ہے وہ کرائسس آتا ہے وہ انڈسٹری بند کر کے لوگوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں اور اربوں روپے کمائے ہیں۔ اسی طرح بینک کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ میرا خیال ہے میں نے لاسٹ 2022 کا ہی جو ہے ابھی بینک کا پروفٹ شاید جو ہے 35 بلین ہے، ایم سی بی کا بھی اتنا ہی ہے، دوسرے عسکری بینک کا بھی اتنا ہی ہے، یہ تھوڑا آگے پیچھے ہے یہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد، لیکن سروسز کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں جو سروسز، یہ دیکھ لیجیے یہ ہمارا بیسیکلی سماجی مسئلہ ہے، یہ سماجی مسائل ہیں۔ ہم جو ہیں ٹیکس نہ پے کرنا جس کی وجہ سے بہت بڑا وہ معاشی کرائسس بھی جنم لیتا ہے، بجلی چوری کرنا یہ ہمارا سماجی جو ہے وہ کرائسس ہے۔ بجلی کیوں چوری کر رہے ہیں، کوڑے لگا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے وہ تھفٹ اور لارس وہ جو کہتے ہیں 15 to 18% جو ہے، حالانکہ یہ زیادہ ہے، وہ تو واڈا والوں نے مینج کیا ہوا ہے، یہ 30% سے بھی زیادہ ہے، 33% ہے فری لانس اگر آپ دیکھیں تو۔ یہ چوری کرنے والا کروانے والے جو ہیں واپڈا والے یا جو بھی ہے جو ادارے ہیں جو ڈسکس کمپنیز ہیں ان کے امپلائیز ہیں، اور جو کرنے والا ہے رمضان المبارک میں بھی یہ جو ہے نا وہ چوری کر کے، اور کئی ایسے ہیں جو نمازی بھی ہیں جو نمازی پڑھتے، تو یہ اخلاقی جو ہے ہماری قدریں ہیں۔ اسی طرح سیاسی جو ہیں وہ اس پہ دیکھیں، ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیاسی جو ہے نا وہ تو نعرے بازی کچھ اور کرتے ہیں اور کلیم کچھ اور کرتے ہیں، پریکٹیکلی کچھ ان کے سانسیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں، انہیں بالکل جو ہے نا ٹیکس دیتے ہیں اور وہ اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا رہی ہیں، اور قوم کے آگے جو ہیں ابھی فارم 45 اور 47 کا جو ہے یہ آپس میں ڈیبیٹ ہے۔ یار جو بھی ہوا ہے کچھ لوگوں کے ضمیر تو ضرور جاگے ہیں کہ ہم نہیں جیتے، لیکن وہ زیادہ کے نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا نمائندگی کرنی ہے، انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اور یہ پولیٹیشین ان کی وجہ سے یہ سیاسی جو ہیں یہ انہوں نے جو بجلی کا جو بحران ہے، یہ بنیادی طور پہ ہمارے پولیٹیشنز نے غلط جو ہیں ایگریمنٹس کی ہیں آئی پی پیز کے ساتھ، یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، یہی جو ہیں انہوں نے ہی پی آئی اے میں جو بھرتیاں جو ہے کروائی ہیں، انہوں نے ہی ریلوے میں کروائی ہیں، انہوں نے یہ آج ادارے نہیں چل رہے، اور اب جو ہے نا وہ انہیں جب وہ ایک اور ٹرمائل جو ہے کریٹ ہوگی پولیٹیکل اینگل اور اکنامک افیکٹ کرے گی، جو ہی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے، وہاں پہ ان کی یونین ہے تو وہ کھپ ڈالیں گے، پھر جو ہنگامہ آرائی ہوگی، لوگ مسافر جو متاثر ہوں گے اور پی آئی اے اور متاثر ہوگی۔ اس کے اندر جعلی کس نے جو ہے بھرتی کی ہیں، یہ جو ہے جو سٹیٹمنٹ دی تھی میرے خیال ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، کتنے پائلٹ ہیں 200-300 شاید جو ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ، مبینہ طور پہ ان کی جو ہیں جعلی ڈگریاں جو ہیں وہ ہیں، اور 35 کا یہ فلیٹ ہے، سب سے بہترین جو ہے پی آئی اے ہوتی تھی، ریلوے میں بھی زیادہ بھرتی ہیں وہ کیے جاتی ہیں، اسٹیل میں، یہ کس نے کروایا؟ ہمارے پولیٹیشنز نے۔ اور اب جو ہے اس کا برڈن عام بندے پہ ڈال کے جو ہے وہ ٹیکس کرا، تو یہ ہمارے جو ہیں بنیادی طور پہ پولیٹیکل ایشوز ہیں۔ اکنامک سٹیبلٹی یعنی نہیں ہے، اکنامک سٹیبلٹی تب آئے گی کہ آنیسٹلی ہاں جی یہ بندہ جیتا ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے، یہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں الیکشن کمیشن کے سامنے جو انہوں نے جو اپنے جو پروفائل بھی دی ہوئی ہوتی ہے، ایسے کہ غریب بنے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ پیسہ ہے، جو بہت سارے ورکرز کو جس طرح میں نے کہا کہ یہ اوبلائج کرتی ہیں، جتنے بھی مجھے مبینہ طور پہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ان کو جو ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں، ایجوکیٹڈ لوگوں کو یہ سپورٹ نہیں کرتی۔ اور پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہے وہ کس طرح کا کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ کوئی ایسا بل نہیں ہے۔ لاسٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں میرا خیال ہے 25 یونیورسٹیوں کا ایک ہی جو ہے وہ اس کی سٹنگ میں جو ہے نا وہ چارٹر دے دیا ہے یونیورسٹیز کو۔ ادھر نہیں کریں گے کہ ہاں جی ایک یونیورسٹی ایک اسٹوڈنٹ سے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں جو کہ اکنامک ایشوز بن جاتی ہیں، سوشل ایشوز بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ یہ یونیورسٹیز جو ہے نا 1 لاکھ سے زیادہ ایک سمسٹر کی فیس لے رہی ہیں اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ 61% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے، یعنی وہ بنیادی ضروریات نہیں پوری کر سکتے۔ پاورٹی لائن یہ ہے، اب میں وہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پاورٹی لائن کا مطلب ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ہیلتھ، ایکسیس ٹو بیسک نیڈز نہیں ہو رہی، نہیں پوری ہو رہی۔ پاورٹی لائن کے اوپر بھی فال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈلی دے آر وہ 2350 کیلوریز انٹیک جو ہے نا وہ پوری کر رہی ہیں، وہ بھی کوئی اتنی زندگی۔ پاورٹی لائن سے میں آپ کو بتاتا جاؤں 10% پاکستانی جو ہے پاورٹی لائن سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، جنہیں کہہ سکتے ہیں کوئی یہ ہے، اور یہ 10% ہی ہمارے لیے جو ہیں درد سر بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان میں سے پالیٹیشنز جو ہیں
یہ پالیٹکس کر رہی ہیں. تو ایشوز پہ جو ہیں وہاں پہ نہیں آتے کہ ایجوکیشن یہ مہنگی ہے اور یہ اچھی بات ہے لوگ ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو غریب کے لیے تو دروازے سارے بند ہو گئے. پھر وہ وہاں اگر کوئی غریب کا بچہ اگر کوئی اسکالرشپ پہ پڑھتا بھی اس کے لیے جاب کوئی نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا کہ کریم جو ہے آف دا نیشن وہاں پہ سفارش ہے, میرٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے پولیٹیشنز کے غلط فیصلوں کی وجہ سے باہر سے دیکھیں جو ہے وہ آئے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کے تحت سائفر آیا ہے اور یہاں پہ انہوں نے جو ہے گورنمنٹ چینج کر کے اور اس کے بعد اس سے گورنمنٹ اب بھی جو ہے گورنمنٹ جو بنی ہے سب سے بڑا کرائسس جو ابھی موجودہ ہے, اسی لیے وہ ڈیپ ہوتا جا رہا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ہوا ہے 2022 کو جو ہوا ہے, یا وہ گورنمنٹ پی ڈی آئی کی جو عمران خان کو جو ہٹا دیا گیا ہے سائفر وہ وہاں سے آیا ہے. اب وہ جو ہے انہوں نے خط جو ہے بائیڈن جو دکھایا ہے تو یہ انہوں نے کہا جی نہیں دیکھیں یہ یہاں پہ بیٹھ گئے ہیں. فارن منسٹر وہی جو کہ ٹیٹری ڈسٹری کل جو ہے جس کو تو یہ پولیٹیشین کا وہ ویسے ہی ضمیر جو ہے نا کل وہ اس کو ارسٹ کر کے اسی ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ جیل میں ڈالا ہے. آج اسے کلین چٹ دے کے جو ہے وہ فارن منسٹر اس نے کون سی فارن پالیسی جو ہے. تو یہ ہمارے پولیٹیکل جو ہے ڈیسیجنز ہیں یہ یا پولیٹیشنز ہیں یا پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی وجہ سے یہاں پہ پولیٹیکل ٹرمائل ہے. آج جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ پھر جو ہے پکڑ دھکڑ اور وہاں پہ بقول پی ٹی آئی والوں کے 10 سے 20 ہزار جو ہے ان کے ورکر جیلوں میں ہیں, ان کا لیڈر بھی ہے. تو یہ ایک جو گورنمنٹ بنی ہے وہ دیکھیں وہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے, بڑی ویک گورنمنٹ ہے. جو دو مخالفین تھے روایتی پیپلز پارٹی نون لیگ کو اکٹھا جو ہے کر دی ہے. ایک صوبے میں ایک پارٹی کی ہے, مرکز میں ہے, مرکز الگ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے. صوبائی جو حکومت جو ہے وہ ڈیفرنٹ وہ پولیٹیکل پارٹی کی وہ الگ جو ہے وہ چیخ رہے ہیں چلا رہی ہیں. تو یہ بجائے کہ نیشنل کنسنسس جو ہے ڈیولپ کیا جائے ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ ڈائیورجنٹ ویو جو ہے وہ کنورجنٹ کی طرف نہیں جا رہے کہ ہاں جی یہ ایشوز جو ہیں سالو کیے جائیں. تو یہ اور جو اسٹرکچرل جو ہے ریفارم جو آئی ایم ایف جو کہتا ہے وہ اسٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ کیا کرنی چاہیے وہ اکنامک پولیٹیکل. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک کے اندر یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. اور چائنا کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہاں پہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور میں نے آج سے میرا خیال ہے 20-25 سال پہلے شاید یہ جو جاوید برقی ہیں پاکستانی اکانومسٹ جو ورلڈ بینک سے بھی منسلک رہے ہیں دی مسلم ہوا کرتا تھا. میں نے سیمینار جو ہے وہ وہاں پہ ہوا, میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہاں پہ انہیں سوال کیا گیا کہ آپ کس ڈیولپنگ کنٹریز کو یا کس ملک کو دیکھتے ہیں کہ جو آئندہ جو ہے وہ ورلڈ پاور بن سکتا ہے. اور انہوں نے بڑی خوبصورت کہا جی یہ چائنا ہے. اور انہوں نے کہا یہ ریزن کیا ہے کہ تینوں اس کی جو ہے پولیٹیکل فورسز اس کی جو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے یعنی بیوروکریسی اور اس کی جو ہے ملٹری جو ہے نا ایک پیج میں ہے. اور یہی وجہ ہے وہاں پیسفلی انہوں نے وہ بڑے بری طرح فلاپ بھی ہوئے ہیں اپ ٹو 70s. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ ریفارمز کیے ہیں اور آج جو ہے ان کی اکانومی جو سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. تو یہ ان کے جو ہیں پولیٹیکل ویژن تھی کہ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس سے کہیں زیادہ چائنا سے زیادہ پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں. تو میں ابھی یہ جو ہے میں آپ سے کہ ہمارے یہ سوشیو اکنامک یہ پوزیشن ہے ہماری اس ٹائم بڑی گمبھیر ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اور جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. یہ کچھ جو لوگ آ رہی ہیں ایس آئی ایف سی جو ہیں اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کانسل بنائی گئی ہے بڑا اچھا آئیڈیا ہے. لیکن جس ملک کے اندر جو ہے پتہ نہیں ہوگا کل کون سی گورنمنٹ ہوگی, کس کو پھانسی دیں گے, کس کو ماریں گے, کیا ہوگا. جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, جہاں پہ لوگ آزاد نہیں ہیں, جس ملک کے اندر سے جو ہے پیسہ باہر جا رہا ہے, جو وہاں پہ لیڈر جتنے بھی ہیں جو میٹر کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ادھر کر رہی ہیں. تو یہ صرف جو ہے نا کچھ ہی لوگ وہ آئیں گے یہاں پہ اور وہ وہی ہوں گے جو کہ فارن اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو ہے وقتی طور پہ ایک سہارا دینے کے لیے, چونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے کہ جو ان کی زیادہ لائل ہو. تو وہ زیادہ لائل ہے اور سامنے نظر آ رہا ہے وہی لنڈن پلان وغیرہ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سوشیو اکنامک پولیٹیکل جو ہیں ساری ویدر اٹ از ٹیکس ایویژن, جی ڈی پی ہے, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے, سیونگ ہے, انویسٹمنٹ ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, وہ پکڑ دکڑ مار بڑھتی ہوئی دہشت گردی, بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ وہی دیکھے کچھ داسو میں جو ہے چائنی انجینئرز کو قتل کر دیا گیا. یعنی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ اور چائنا کی لڑائی یہاں پہ جو ہے بڑھ گئی ہے. ٹینشن ہے, پیرالل سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے, پولیس میں چل رہا ہے,
کوئی پتہ نہیں چلتا, وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتے, قانون آرڈر دیتا ہے, وہ کسی غریب کو انصاف دینے سے جو ہیں وہ قاصر ہے, ڈیوٹی نہیں کرتے, پتہ نہیں کہاں پہ وہ جاب کر رہی ہیں, ٹیچر جو ہیں وہ اداروں میں نہیں پڑھا رہی ہے, ڈاکٹر ہاسپٹل میں نہیں جو ہے پڑھا رہی ہے, پرائیویٹ وہ کلیننگ کر رہی ہیں, کوئی بھی کام ہے کہ اکاؤنٹ آفس جو ہے پیرالل سسٹم ہے, وہاں پہ رشوت دیں گے کام ہو جائے گا, لائسنس جو ہے وہ پولیس میں ٹریفک پولیس ہے وہ بن جائے گا, پیرالل جو ہے وہ دادرا کے شناختی کارڈ جو ہے وہ جعلی ہیں, وہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا, تو بارڈر ایریا پہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اسمگلنگ کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہے, ٹرانسپورٹ والے جو ہے اپنی مرضی کر رہی ہیں, یہاں پہ جو دودھ ملاوٹ پیرالل سسٹم ہے, جہاں پہ بھی کہیں سیکریٹریٹ میں جائیں وہاں پہ بیوروکریٹ جو ہیں 10 بجے وہ آتی ہیں, وہی بیوروکریٹ جو ہے نا ان کا کبھی ضمیر جاگتا ہے, کوئی فارم 45 47 میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک فورس ہوگی, لیکن کوئی ایسی اخلاقی معیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ کیا ہے, ایک دو نے کیا ہے, لیکن وہ پھر ڈر کے وہ جو ہیں جوڈیشری میں یہی ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے یہاں عدالتوں میں کہ وہ کیوں لگے ہوئے ہیں, یہی کہ رشوت وہاں پہ چل رہی ہے مبینہ طور پہ, اور وہ جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہی, اور پھر بعد جو ہے 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ اپنے ہی فیصلے یا 4 سال یا 10 سالوں کے بعد جو ہے ریورٹ کر دیتی ہیں. تو یہ اگر کیا یہ اتنی جو ہے مبینہ طور پہ اتنی جو ہے وہ لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں, کرائم ریٹ کے جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ کتنا بڑھ چکے ہیں, پنجاب میں جو ہے وہ ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ جو گڈیاں جو ہے وہ اڑا رہی ہیں, پتنگ بازی میں جو ہے قیمتی جانیں جو ہے ضائع, چھوٹو گینگ جو ہے وہ وہاں پہ ہے, ادھر جو کچے کا علاقہ ہے روز لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ رہی ہیں, جعلی ادویات جو ہیں بک رہی ہیں یہاں پہ, تو یہ جو گدے جو ہیں بک رہے ہیں, یعنی جو ہے یہاں پہ اس کا گوشت بک رہا ہے, ہر چیز جو ہے یعنی ایک پیرالل سسٹم, اور یہ کہیں ایسا نہ ہو, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا تو کلیش ہوگا ہی, وہ تو جنگ ہوگی, لیکن یہ اب جو جنگ ایک ایماندار اور غریب کے درمیان جو ہے نا, اب یہ ہے کہ ایماندار پہلے آئسولیٹ ہو گیا تھا, اب وہ بھی جو ہے نا ایماندار بھی جو ہے نا وہ سامنے جو ہے بے ایمان کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو یہ پولیٹیکل اکنامک اسٹوڈنٹ پہ تو کسی سول جو ہے وہ آپ وار کہیں نہ ہو جائے, پھر ہم کو یہ ماڈل جو ہے ایجپشین ماڈل سے جو ہے کہیں ہم ایتھوپین ماڈل, سوڈانی ماڈل تو جو ہے ادھر نہ چلے جائیں کہ آپس میں جو ٹرائبز آپس میں جو وار لارڈز ہیں, صوبے آپس میں جو ہیں وہ لڑنا شروع کر دیں, لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیں, بڑے جو کہتی ہیں ادارے ہم دنیا کے جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو جائے, اور ہماری بقا اس والے سے میں جو ہے آئی ایم ٹو مچ ایموشنل اینڈ آئی ایم سینسٹیو کہ یہ جو ہے نا کہیں ایسی سٹیج پہ نہ چلے جائیں, اور یہ قوموں کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ نف اس نف جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ خاصے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور یہی سے جو ہیں پھر جو ہیں فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کہ یہ ریولیوشن یہی جو ہے نا سوسائٹیز میں آتا ہے. اب یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یوتھ جو ہے نا وہ آرگنائز ہوئی ہے, اور جس طرح یہ جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ میچورٹی آئی ہے, اس میں آپ بہت ساری پارٹیز کا جو نام لے سکتے ہیں. تو یہ ادھر جو ہے نا کہ یہ ایک چیلنج جو ہے نا, ایوری ایکشن ایز اے ری ایکشن بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن, یہ ہمارے جو ہیں یہ انڈیکیٹرز ہیں, اور یہ کوئی اچھے نہیں ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان ہے اس سے ہم باہر کس طرح نکل سکتے ہیں. یہ ہماری سٹیٹس ہے, یہ ہماری پوزیشن ہے, اور بہت ہی بری پوزیشن ہے. میں نے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن بھی کیا ہے. دیکھیں انڈیا میں الیکشن ہونے جا رہی ہیں پیسفلی جو ہیں, وہ رشیا میں ہوئے ہیں, جو بھی ہوئے ہیں, بڑا اعتراض وہ تو یورپین وہ کرتے ہیں چونکہ ان کے گیسٹ ہیں, وہاں پہ بھی ہو گیا ہے. اسی طرح بنگلہ دیش میں ون سائڈ حالانکہ وہ تھا, لیکن بہرحال ہو گئے ہیں. لیکن پاکستان میں میں آپ کو بتاتا جاؤں دنیا کے 60 ممالک میں جو ہے یہ یعنی 50% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ممالک ہیں, یہاں پہ الیکشنز ہو رہی ہیں, کوریا میں بھی ہو رہی ہیں, بہت سارے ممالک میں. لیکن یہاں پہ وہ جو الیکشن جو مقصد ہوتا ہے کہ ایک پیسفل ٹرانزیشن وہ تو ہو گئی ہے, لیکن یہ ڈنڈے کے تھرو ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ وہ اسی طرح کی پوزیشن جو تو ایسی انسرٹینٹی ہے, انسرٹینٹی اینڈ انپریڈکٹیبلٹی آر دا مین جو ہیں وہ اینیمیز آف ہیومن بینگ. جہاں پہ بھی یہ چیز ہوگی وہاں پہ یہ اگر آرمینیا اور اس طرح کی جو صورتحال آپ دیکھیں کہ پاپولیشن گروتھ ریٹ بھی نیگیٹو ہو گئے, اور تو چھوڑے نہ کیا جو ہے. تو یہ جو ہے جو آپ کا 7 پاپولر دنیا کی 5 جو ہے نا ہمارے جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ آبادی ہے. تو اب یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہمارا فار دا سیک آف بریوٹی ہم جو ہیں وہ موو کر دیں ہیں کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل ہیں یا کس طرح کر سکتے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہیں. میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ یہ قدرت کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے یہ ہے مینیجبل سائز آف دا پاپولیشن. میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں ایک سائڈ پہ آپ انڈیا کو دیکھیں, چائنا کو دیکھیں,
یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان مینیجیبل جو ہیں وہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، یعنی ان کی جو ہے 1 ارب 18 کروڑ اور ایک کی میرا خیال 21 کروڑ ہے، ابھی انڈیا اور چائنا کا ہے، چائنا انڈیا نمبر 1 پہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں جو ریسورسز ہیں اس حوالے سے پاکستان کی 25 کروڑ جو آبادی ہے، یہ مینیجیبل سائز آف پاپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر صحیح ہم پلاننگ کرتے ہیں تو ہماری جو ہے یہ جی ڈی پی، ابھی تو ہم نے اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا، ان کی ان مینیجیبل ہونے کے باوجود وہ انڈیا 10 ایمرجنگ میں ہے اور چائنا 2nd لارجسٹ اکانومی بن گیا ہے، اور یہ ان کا میریکل ہے، اور ہم چائنا کو بار بار کوٹ کرتے ہیں، ہم انہیں سے یہ لیسن سیکھ لیں کہ یہ پاپولیشن جو ہے وہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جو ہے امریکن جو ہے یہ بتاتے رہے ہیں، ان کے پلانرز جو ہے کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے 1960 سے شروع ہو گئی ہے کہ یہ قرض ہے۔ چائنیز جو پالیسی یہ تھی کہ ایوری بیبی باز with 2 hands and 2 hands are sufficient to feed 1 mouth۔ ان کی یہ گو اب وہ اس پہ بھی چلے گئے ہیں۔ ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ اب بھی 1.98% ہے، اور 5th پاپولس جو ہے وہ کنٹری ہے۔ تو ہم اگر جو کریں، ہمارے پاس ریسورسز کیا ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے نیچرل ریسورسز۔ نیچرل ریسورسز میں اگر آپ وہ دیکھیں تو ہمارے پاس فرٹائل لینڈز ہیں، کتنی ہے 79 ملین ہیکٹرز جو ہیں ہمارے پاس زمین ہے، جو ایریا ہے۔ اس میں سے جو ریبل جو ہے وہ لینڈ ہے، جو قابل کاشت ہے، جس میں جنگل شامل نہیں ہے، جو وہ زمین ہے، یہ 13 ملین ہیکٹر جو ہے زمین ہمارے پاس ہے، اور یہ اتنی بڑی زمین اور یہ اتنی زرخیز ہے، لیکن اس میں سے ہم جو کلٹیویٹ کرتے ہیں وہ ایریا جو ہے نا آلموسٹ 50% آلموسٹ 15 ملین ہیکٹر جو ہے کرتے ہیں، ابھی تک وہ ہم نے وہ کاشت ہی نہیں کیا۔ تو یہ ایک جو ہے نا دیکھیں کتنا جو ہے ہمارے پاس زمین ہے، ہمارے پاس پوٹینشیل ہے کہ ہمارے پاس جو دنیا کا جو ہے آم ہے، مینگو ہے، اورنج ہے، یہ اس طرح کی رائس ہے، یہ کاٹن ہے، اور جو ایگری پروڈکٹس ہیں یہ ہماری اتنی زیادہ، اور بھی بہت ساری ایسی ہم نے ان کے لیے یوز ہی نہیں کیا۔ مثلاً ہم نے مسٹرڈ اور سن فلاور اور یہ سارا چیز وہ ہم آگے چل کے وہ بتائیں گے کہ ہم کس طرح اس کو یوٹیلائز۔ ڈیئر ویوز، یہاں پہ میں ایڈ کرتا جاؤں کہ زمین اکنامکس میں اسے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے سرفیس آف دا زمین، اس کے اندر جو معدنیات ہیں، اس کے اوپر جو درخت ہیں، اس کے جو سمندر ہیں، جو ناٹیکل مائل میں جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا، اور اس کی جو سپیس ہے یہ زمین میں شامل ہوتی ہے، اور یہ اس والے سے یہ تھینکس گاڈ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ ہمیں جو کہ ایکسپلائٹ ریسورسز کی کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں پولوشن جو ہے بہت کم ہے۔ سن جو سورج کی روشنی ہے، سن شائن یہاں پہ، اور یہ اولیور نائٹ ہے کہ ورلڈ بینک ان کی جو اسٹڈی ہے، یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ اتنی یعنی ریسورسز ہیں 0.07 یعنی 0.07% آف جو سن شائن اگر ایکسپلائٹ کریں گے تو ہماری انرجی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہا ہے کہ اگر یہ 30% بائی دا اینڈ آف 2030 اس کا شیئر جو کہ ابھی سولر انرجی کا 1.1 ہے ٹوٹل انرجی میں، جو ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی ہے 41,000 جو ہے اس میں ہے، تو یہ آپ کو $5 بلین کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا آپ کو۔ یہ اس ایرا میں یہ 30 تو ابھی یہ 6 سال وہ رہتے ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے یہ اسی طرح آپ کے اس کے زمین کے اندر جو مائننگ اینڈ کوارنگ جو ہے جو ہے کہ اس میں یہ اسٹڈی آ چکی ہے کہ آپ کے پاس 3.3 ٹریلین جو ہے وہ جو آپ کے ٹن جو ہے وہ آپ کا کیا ہے کول ہے، جو یہ تھل کا جو ہے وہ 185 بلین جو ہے وہ ٹن جو ہے وہ ہے، اور یہ 100 سال کے لیے یہ خالی جو ہے یوز کر سکتے ہیں۔ بعض کہتی ہیں کہ لو کوالٹی ہے، لیکن ہم جو ہے دوسری سائڈ پہ جو کول فائر جو ہے یہاں پہ جو آئی بی پیز کے لگے ہوئے ہیں، ہم اس کا 70% کول باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کاسٹ کو نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کوالٹی ہے، کوالٹی بے شک ڈاؤن ہے، لیکن یہ ہمارا انڈیجنس ہے، لوکل ہے، ہمیں سستا پڑتا ہے۔ تو یہ انوائرمنٹل اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ڈینجرس ہے، لیکن کچھ سیف گارڈز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، ہم یہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، یہ سینڈک جو ہیں جو آپ نے دیکھا ہے آسٹریلین اور کمپنی لٹیگیشن بھی عمران خان صاحب کے زمانے میں جو گئی ہے، چونکہ ایگریمنٹ صحیح نہیں ہوئے، چونکہ وہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہمارے یہاں کک بیکس اور یہ سارا
میچورٹی نہیں ہے جو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پہ. تو بہرحال یہ الگ کہانی ہے. لیکن اس کے ہاں 5 بلین ٹن جو ہے گولڈ ہے. وہ گولڈ اور کاپر کے ذخائر 1 پوائنٹ جو ہے وہ 3 جو ہے یہ کیا نام ہے ٹریلین ٹن ہے پاکستان میں. اور یہ اتنے ہیں. اسی طرح چائے کی کلٹیویشن جو ہے نا یہاں پہ شنکیاری وغیرہ میں ہماری بہت اچھی سیونگ ہے. یہ بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ اور ذخائر ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکور. تیل 30 to 35% یہاں سے جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے اور تیل کے بے شمار ذخائر جو ہیں موجود ہیں. ابھی تک جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے میرا خیال ہے پورے ملک کا سروے کیا ہی کوئی نہیں ہے. یہ صرف جو ہے ضیاء الحق کے زمانے میں جو ڈاکٹر اسد ہوتے تھے کہ وہ بہت سکسس ریٹ تھا جہاں سے بھی. اگر بلوچستان میں یہ کوسٹل ایریا میں جو ہے یہ یہاں پہ آئل کے بہت زیادہ ریزروز ہیں جو ہماری جو بلوچستان کے ساتھ جو ہیں تعلقات بھی اسی لیے جو ہے وہ خراب رہتے ہیں. بہرحال یہ ہمارے جو ہیں ریسورسز جو ہیں زمین سے متعلق ہیں لوگوں کے اندر. ہمارے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمارا یہ میں آخی کی بات کر رہا تھا کہ جو 70 میں جو ہے گھبرا جاتے تھے جرمنی والے ہالینڈ والے جو ہیں پاکستانی آ گئی ہیں سوکھی ٹانگیں جو ہیں وہ ہوتی تھی. لیکن یہ وہ ایک جذبہ تھا. یہ ہمارے پاس بہت ٹیلنٹ ہے. ہمارا جو ہے وہ ایک جو آٹو موبائل جو ہے وہ کام کرنے والا ایک ورکشاپ والا جو ہے گندے کپڑوں میں آپ کی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کے انجن میں یہ خرابی ہے. اگر وہ آنےسٹ ہے اور اگر وہ صحیح کسی استاد سے پڑھا ہوا ہے وہ اسکول سے بھاگا ہوا ہے. یہ آپ کا ٹیلنٹ ہے. ہمارے ہاں جو ہمارے ان پڑھ جو ٹھیکیدار ہیں وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی اور وہ اس سے انجینئر جو ہیں گھر بنوا رہی ہیں. یہ ٹیلنٹ ہی ہے کہ اگر اسے موقع نہیں ملا وہ انجینئرنگ کرنے کا. ادروائز ویری مچ. اور یہ میں ڈاکٹر ہمارے ہاں پانی ہے 5 دریا ہیں اللہ نے دی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا کہ کتنا ان کا فلو کیوزک فیٹ جو ہے. لیکن میں پرسنٹیج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی دریا ہیں وہ پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں 20 کنٹریز ہیں جن کے پاس دریائی کوئی نہیں ہے دنیا کے ممالک. پاکستان جو ہے یہ اتنا لکی ملک ہے اتنا خوش قسمت جو ہے ملک ہے کہ اس کے پاس 5 دریا ہیں. اور 5 دریا ہونے کے باوجود ہم صرف اس کا جو ہے جو پانی ہے 10% ایکسپلائٹ کرتی ہیں. وی ٹیپ اونلی 10% آف دا واٹر. تو وہ بقایا ان یوزڈ ہی چلا جاتا ہے. ہم نے نہ ان پہ جو ہے وہ ڈیم ٹائملی بنائے ہیں یہ سارے. بارہ یہ الگ وہ جسٹیفیکیشن میں بنائے کازز جو ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک پوٹینشیل ہے. تیسری پوٹینشیل ہمارے پاس جو ہے وہ ہے میرے ڈیئر ورز میرا خیال ہے آپ شاید بور ہو رہے ہوں گے لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے. تیسری جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے نا بلکہ یہ پہلی کہنی چاہیے کہ ہماری آبادی جو ہے یہ اتنی بڑی ہے. میں نے پہلے وہ ذکر کیا ہے آبادی جو ہے 25 کروڑ یہ مینیجیبل سائز ہے. اور 25 کروڑ میں جو ہماری یہ گڈ لک ہے کہ ینگ 15 سال سے لے کے جو 64 سال کی جو ایج کے لوگ ہیں یہ 60% ہیں. یہ ورکنگ فورس ہوتی ہے. یہ 60% ہیں. اور جو ہمارے بوڑھے ہیں جو 65 اینڈ پلس جو ہے وہ ہارڈلی بعض سروے جو کہتے ہیں یہ 2% ہے بعض کہتے ہیں چلیں ہم کہتے ہیں 5% ہی ہیں. تو یہ بوڑھے لوگ ہمارے پاس کم ہیں. ڈیئر ویئرز یورپ جیسے ملک میں جو ہیں ایسی کنٹریز ہیں جو جرمنی وغیرہ یہ 36 سے 40% یورپین کنٹریز میں بوڑھے ہیں. بوڑھے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنسی وہ آپ پہ یوں سمجھے کہ وہ ارن نہیں کر سکتے. تو یوتھ جو ہے ہمارے پاس ہے. اور ہمارے پاس جو لیبر فورس جو ہے وہ 7.5 کروڑ ہے. اور اس میں سے بھی ہمارے ہاں یہ دیکھیں اس میں سے ہمارے ہاں 6% یہ جو 6.5% جو ہے میں نے بتایا نا 4 پوائنٹ اکنامک سروے. لیکن وہ اس بیس پہ کرتے ہیں انہوں نے اکنامک جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کا جو ہے ڈیفینیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی ہلکی ہے. تو یہ بہرحال فری لینس اکانومسٹ یا میں بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اور یہ اتنی بڑی جو ہے آپ کے پاس فورس ہے کہ آپ جو ہیں یہ اپنے ریسورسز کو بڑے پراپرلی جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. یہ وہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں کہ وہ ہمارا ہاشم خان وہ اسکاش کا ریکٹ لے کے اسے پتہ ہی نہیں تھا انگلینڈ میں گھستا ہے اور وہ ان کو سب کو جو ہے وہ جو ہے ہرا کے رکھ دیتا ہے. جو ہمارا تو کیا نام ہے ہمارے عبدالسلام کی کتاب ہے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ جو بہت ہی یہ ایشین ٹیلنٹڈ ہے پاکستان انڈیا چائنا. تو یہ انہوں نے جو اپریشیٹ کیا ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ کی. لیکن اس کو چینلائز کرنا تو یہ بہت بڑا آپ کے پاس مین پاور جو ہے وہ سورس یہ آپ کے پاس موجود ہے.
اسی طرح جو آپ کے پاس جو 5 موسم میں آپ کے پاس 4 کہتے ہیں لیکن ریننگ سیزن بھی جو ہے نا، اور یہ میرے خیال ہے جاپان ہے، بعض ممالک ایسی ہیں، میرے خیال ہے بنگلہ دیش کے 6 جو ہیں وہ سیزنز ہیں، زیادہ ممالک میں 2 ہی موسم ہوتے ہیں. تو جہاں جس ملک میں 5 موسم ہوں تو وہ تو ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے وہاں سے سال میں بجائے 2 فصلیں کے جو ہے نا وہ کئی فصلیں لے سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس پوٹینشیل ہے جو آپ کے دنیا کے کچھ ممالک میں اتنے جو ہیں وہ موسم ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے ایتھنیسٹی جو ہے نا، آپ کے ہاں ہر طرح کا جو ہے، ہر نسل کا بندہ ہے، پنجابی، پشتون، سرائکی، کشمیری، سندھی، اس میں آگے بھی بائیفرکیشن ہے. ہر طرح کا انسان جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ہر کوئی، وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ سے آئے ہوئے ہیں، کوئی کہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں، انویڈرز بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سارے ہر طرح کا، ہر رنگ، ہر نسل کا، بلکہ ہر مذہب کا، ہندو بھی ہیں، یہاں پہ سکھ بھی ہیں، یعنی 3% یہ لوگ بھی ہیں، ہر طرح کے. یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے آپ کے لیے. وہ الگ بات ہے کہ آپ جو ہیں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے. تو یہ ایک جیسی جو ہیں وہ یہ ڈائیورسٹی آپ جو ہیں وہ کہہ لیں. اسی طرح آپ کے پاس جو جنگلات، آپ کے پاس 7,000 سے زیادہ جو ہیں آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں دنیا میں. میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں پتا، 1 لاکھ سے زیادہ یا 2 لاکھ، یہ کتنے ہیں. بہرحال پاکستان جو ہے یہ وہ ان ممالک میں شامل ہے. اور یہ گرمیوں میں جو ہیں جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے، یہاں پانی کم ہو جاتا ہے، تو گلیشیئر پگھل کے آتی ہیں. قدرت نے کیا جو ہیں آپ کو سسٹم دیے ہیں. آپ کے پاس انڈین جو ہے وہ اوشن کے ساتھ جو ہیں ٹچ ہیں. وہ بہت سارے ممالک ہیں جن کا اپنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ اپنا سمندر ہی کوئی نہیں ہے. رشیا جیسا جو ہے نا وہ دیکھیں، وہ انہوں نے بلیک سی جو ہے بنایا، وہ ایسے لیک ہے، وہ سی نہیں ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کے پاس اتنا جو ہے یہ موسم، یہ ہر پھل، ہر فروٹ، ہر چیز یہاں پہ ہوتی ہے. لیکن تو یہ آپ کے پاس ریسورسز جو ہے، ہیومن ریسورس، کیپٹل میں آپ جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ شارٹ ہے. ریزن کیا ہے، آپ کا سیونگ ریٹ جو ہے وہ آپ کا کیا ہے، انویسٹمنٹ ریٹ سے کہیں کم ہے، 4-5%. اور اسی لیے یہ ڈیول گیپ ماڈل جو ہے وہ اس میں کم ہے. وہ کس طرح آپ مینیج کر سکتے ہیں، یہ آپ کے پلانر کا کام ہے. کہاں سے لوکل ریسورسز. اور اس ٹائم یہ جو اگر آپ دیکھیں پاکستانی، یہ شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ 160 ارب روپیہ پاکستانیوں کا باہر کے بینکس میں پڑا ہوا ہے. پاناما میں دیکھیں وہ وہاں پہ باہر پڑے ہوئے ہیں. اور جو عمران خان نے جو تقریر کی تھی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اکنامکس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور ڈاٹا ان کے پاس جو ہے ہوگا، خود بھی اسٹڈی کرتے ہیں ان کے ایڈوائزر بھی، کہ امریکہ میں ٹاپ 10 جو ہیں امریکن جو ہیں، یعنی وہ پاکستانی امریکنز جو ہیں، ان کے پاس 25 ارب ڈالر ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ کے جو انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ جو 18,000 جو 18,000 پاکستانی ہیں، ان کے پاس مور دین 200 بلین ڈالرز ہیں. آپ کے جو 1 کروڑ 8 لاکھ جو پاکستانی جو باہر ہیں، وہ سالانہ 22 ارب ڈالر جو بھیجتے ہیں. یہ آپ کے اثاثے ہیں. اور یہ انہی کو چائنا نے ایکسپیٹریٹ جو چائنیز کو جو انویسٹمنٹ کے لیے جو ہے یوز کیا، یہ آپ کے پاکستانی ہیں، تڑپ رہے ہیں. تو یہ آپ کے اثاثے ہیں، یہ آپ کے. تو جو دوسرا کیپٹل ہے. اسی طرح آپ کا جو نالج جو ہے نا، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹھیک ہے، ہم نالج میں ہماری یونیورسٹیز اس ٹائم 204 ہیں، 60,000 اس میں ٹیچرز جو ہے پڑھا رہی ہیں. آپ کے لیکن انٹرنیشنل ریپیوٹ کے اکانومسٹ یا جو آپ کے ہیں سائنٹسٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں. لیکن پھر بھی آپ 7th نیوکلیئر اٹین کرنا یہ خاصا مشکل ہے. ٹیلنٹڈ نہیں ہے نا، تو تبھی آپ نے یہ یوز کی ہے. آپ کے ہاں جو وہ سارے ادارے موجود ہیں جو امریکہ اور یورپ میں ہیں. آپ کے پاس سپارکا اسپیس کے بارے میں جو ہے وہ ریسرچ کر رہا ہے. اٹامک انرجی کمیشن ہے جو انرجی کے بارے میں الٹرنیٹیو انرجی بورڈ ہے وہ ہے. آپ کے پاس بینکس ہیں، آپ کے پاس فارن بینکس ہیں، لوکل بینکس ہیں. سارے یہ جو ہیں چیزیں آپ کے پاس یہ موجود ہیں. آپ کے پاس میں نے مین پاور کی بات کی، تو یہ آپ کے پاس بہت زیادہ. اور اسی طرح کے اور بہت سارے ہیں جو ریسورسز ہیں یہ مین. تو یہاں پہ یہ پارٹ 1 ہے. تو ڈیئر ویورز، میرا چینل جو ہے بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ TV، یہ سبسکرائب کریں. اور اب جو ہے میں چلتا ہوں کہ آگے یہ ان ریسورسز کو، یہ ساری چیزوں کو ہم نے کس طرح جو ہے یہ حل کرنے اپنے ان مسائل کی. یہ امید ہے کہ آپ میرا دوسرا پارٹ، پھر تیسرا پارٹ اور جتنے بھی ہیں یہ پارٹ، یہ لیکچر سنتے رہیں گے. تھینک یو.